सिखों की एक तहरीक तो आजकल चल रही है, इस तहरीक की बदकिस्मती है ये कि ये इब्तिदा ही से वायलेंट हो गई। इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसका सबको अंदाजा है। ये ठीक है, कौम है, उसमें जान है, वह भी कुर्बानियां दे रही है, लेकिन ये कि जो कुछ जितनी कीमत वो दे चुकी है उसके हवाले से कामयाबी जो है कहीं भी आसपास नहीं। इन्हीं सिखों की एक तहरीक चली थी 30s में, अजीब तहरीक थी वो, आप सुनेंगे। अब हमारी ये तारीख है लेकिन हम वाकिफ नहीं, शायद आपको हंसी आए। सिखों के गुरुद्वारों के साथ जो जमीनें वक्फ थी उन पर कब्जा हिंदुओं का था। चूंकि बरतानवी हुकूमत ने सिखों को अलहदा मजहब नहीं माना था, लिहाजा गुरुद्वारों पर कंट्रोल किसका, इबादत गाह किसकी, सिखों की, कंट्रोल किसका, हिंदुओं का। तो एक तहरीक उन्होंने चलाई थी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कुछ इस तरह का नाम था उसका। उसका मकसद क्या था कि हमारी इबादत गाहों का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। अभी वो कमेटी है, वही कमेटी अब कंट्रोल करती गुरुद्वारों। अब इसके लिए जाहिर बात है कि शेर के मुंह में से निवाला निकालना आसान तो नहीं ना, तहरीक चलानी पड़ती है। हुकूक कोई आसानी से नहीं देता जब तक कि आप लेने के काबिल ना हो। उन्हें तहरीक चलानी पड़ी। पुलिस जैसे अब भी है, उस वक्त भी पैसे वाले के साथ थी। पैसे वाला कौन था, बनिया, लिहाजा दफा 144। अब सिखों के जत्थे निकलते थे 144 को डिफाई करने के लिए। उन जत्थों का मुझे एक साहब ने आंखों देखा हाल बताया है, अभी वो जिंदा है। 69 अल्लामा इकबाल रोड लाहौर पर, जो शख्स जाए जाके वेरीफाई कर ले। हाजी अब्दुल वाहिद साहब 1930 के एमए हैं इंग्लिश के। वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, जत्था निकलता था, लेकिन सिखों के उस जत्थे को जो डिफाई कर रहा है 144 को, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, उन्हें हुक्म था हाथ बांधे रखो। नतीजा ये निकलता था, वो कहते मैंने आंखों से देखा कि सिपाही की लाठी सर पर पड़ी, सर फट गया, खालसा नीचे गिर गया, लेकिन हाथ बंधे रहे। नतीजा ये निकला कि कामयाब हुए, हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, गुरुद्वारों का कंट्रोल उन्होंने हासिल किया। ये है असल में। मैं तो हैरान हो गया जब उन्होंने मुझे वाकया सुनाया था। उनके जहन में नहीं था कुरान मजीद में सूरह निसा में जो लफ्ज आया, कुफ्फू ऐदियकुम, अपने हाथ बंधे रखो। आप अंदाजा कीजिए कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, गैर इख्तियारी तौर पर। अगर आपके सर पर कोई वार आ रहा हो तो हाथ एकदम उठता कि हाथ उसको रोके, लेकिन उन्हें हुक्म था कि हाथ यहाँ बंधे रहेंगे। जत्था निकल रहा, 4 से ज्यादा आदमियों का जाना, बस यही खिलाफ वर्जी है। 50 का जत्था निकला, खिलाफ वर्जी तो हो गई, लेकिन कोई तोड़ फोड़ नहीं। तोड़ फोड़ तो दूर रहा, तुम्हारे ऊपर लाठी पड़े तब भी हाथ ना उठे। ये वो चीज थी कि जिसने उन्हें कामयाबी से हमकिनार की, और यही हमें नजर आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये तो बहुत बात की चीजें हैं। ये कहां तारीख में इससे पहले इसकी कोई मिसाल है? सिर्फ 2 मिसालें हैं। या हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के 3 साल, उन्होंने फरमाया था कि तुम्हारे दाने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो बायां भी पेश कर। कोई शख्स नालिश करके तुम्हारा चोगा लेना चाहे, कुर्ता भी दे। कोई शख्स तुम्हें बेगार में 1 कोस लेके जाना चाहे, तुम 2 कोस उसके साथ जाओ। या तो ये वहां मिलता है, और या फिर ये 12 बरस जो मक्की दौर के हैं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान था। और मैं इसी को लेता हूं कि इसी से सामने आता है कि कितना जबरदस्त डिसिप्लिन था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का। कोई खिलाफ वर्जी नहीं, हुक्म नहीं है मोहम्मद का। देखिए कुरान की आयत नहीं उतरी थी अभी, वो तो सूरह निसा में उतर रही है। ये हुक्म किसका था? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें रुइयो, इसमें रुमिल, सब्र करो, ईंटें पुख्ता हो जाए, अब उन्हें जोड़ना है, सीमेंट सब्सटेंस चाहिए, वो कुरान ये जोड़ेगा तू। चुनाचे यही बात हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी असीर माल्टा ने अपनी असीरी से रिहाई पाने के बाद वापस जब आए हैं तो देवबंद में उलमा के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करके कही। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह वो खुद मौजूद थे उसमें। बड़े बड़े उलमा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी बड़ा मजमा। और कहा हज़रत शेखुल हिंद ने, हमने तो अपनी असीरी के 4 सालों के दौरान जितना गौर किया तो हमारी इस वक्त की उम्मत की ज़बू हाली के 2 सबब सामने। मौलाना मुफ्ती शफी लिखते हैं उनकी किताब वहदत उम्मत के नाम से, कहते हैं कि पूरा मजमा हमतन गोश हो गया कि ये शेखुल शयूख उस्तादुल उलमा उम्र के इस आखिरी दर्जे में इस हद पर आकर अब नया सबक कौन सा सीख कर आया। ताकि हमें तो उसके 2 सबब मालूम हुए, एक हमारा कुरान को तर्क कर देना, लफ्ज नोट किए, तर्क कर देना, और दूसरा हमारे आपस के इख्तिलाफात। चुनाचे मैं तो यही फैसला करके आया हूं कि अब जिंदगी जितनी बाकी है 2 ही कामों में लगाऊंगा। एक तो ये कि नाजरा कुरान पढ़ने के मकतब गली गली खुल जाए,
اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو حوالہ دی جائے۔ یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے۔ ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن، مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن سکے، اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، اس سرحد کے پٹھانوں میں سے تھے، کوئی حافظ نہیں تھا۔ اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ ایک پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ ایک پارہ۔ اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے؟ اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے، تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، بہت اداس غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر دی۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کاشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بلند، تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے، اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئی مدارس کے اندر۔ حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوا، گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں، ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول و اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے۔ اور قولہم، ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہے۔ اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین ہے۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو، اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی، لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کی۔ وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں۔ جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی، اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی، یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہیں کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن، اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم، اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر، یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی تھے۔ بہرحال دوسرا نقطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا اینٹیں پکاؤ، مضبوط کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسرا ان کو جوڑنے کے لیے قرآن کو ایز اے سیمنٹ سبسٹنس استعمال کرو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو تباہی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرا چاہتے تھے،
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکالا ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. وہابی کون لوگ ہیں؟ وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں، تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے. کبھی استعارتاً کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہابی ہے. یہ وہ یعنی توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی، محمد ابن عبد الوہاب. انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی اصلاح کا کام کیا. جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائی تھیں، مشرکانہ اعتقادات، بدعات، ان کا قلعہ کیا اور ایک تحریک شروع کی. اس کا پھر ان معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک ابھرتا ہوا قبیلہ تھا یہ، تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں. اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت، اس کا انتظام جو ہے دنیاوی، وہ آل سعود کے پاس رہے گا، اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں، وہ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے پاس. اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی. پہلے نجد میں حکومت بنی، پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر دیا، تو حرمین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے. تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے، تو اب اس میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے، وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا. انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی، اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے، کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصلح، تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے. تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں. اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا، اور انگریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک تھی، اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں. اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیے ان کے خلاف. تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے. وہ دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیں گے، وہ تو اب گالی دینے کی بات ہوئی نا. تو گالی دینی ہے تو دے دو. جو حالانکہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء محمد ابن عبد الوہاب کی ہر بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ خود بھی تنقیدیں کرتے ہیں ان پر کہ ان معاملات میں انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہے. میں اس وقت فیصلہ نہیں کر رہا کون سی بات اور صحیح ہے یا نہیں ہے، میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کو بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں. ہاں، ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیال سے کلیتاً جو ہے وہ متفق ہیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی بدنام کرنا ہو عوام کی نگاہوں میں، اسے کہہ دو وہابی ہے. کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہرے بھیجتا ہے. یہ آخری آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی آخری آیات کے قریب ہے. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. جب بھی کبھی وہ نبوت کا پیغام یا رسالت کا پیغام جو وحی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو اس کے آگے اس کے پیچھے پہرا لگاتا ہے، پہرے دار بھیجتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی لے نہ اڑے یا اس میں کوئی اور چیز شامل نہ کروا دے. شیاطین جو ہے، اور اس سے جو ہے اس وحی کی جو سینکٹیٹی ہے وہ مجروح ہے. تو یہ بھی ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ باتیں تو ہوئی تمہیدی اور کافی طوالت ان کی آج ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اب ہم اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ترجمے سے پہلے میں عرض کر دوں، روایات میں 2 واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر کچھ جن آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سن گئے، قرآن سنا آپ کی بات سے. ایک تو روایت وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. ظاہر بات ہے بخاری مسلم میں ہے تو کسی اور کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ حضرت عباس بھی صحابی ہیں اور ابن عباس بھی صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ عکاظ کا میلہ جو ہوتا تھا، بازار لگتا تھا، وہاں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں وادی نخلہ پر آپ کا پڑا ہوا، رات آپ نے وہاں بسر کی. فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو، اور اس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی. تو وہاں سے جنوں کا گزر ہوا، انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ وہاں قرآن سنا. ایک واقعہ تو یہ ہے.
اور یہ جہاں تک تعلق ہے اس کے یعنی ثقہ ہونے کا اس روایت کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ صحیحین کی روایت ہے، اس کے بارے میں شک جو ہے وہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری روایت جس کو کہ زیادہ تفسیری روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں زیادہ نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور جب سن 10 نبوی میں طائف سے واپس آ رہے ہیں، جب مکے میں فیصلہ ہو گیا تھا ابو طالب کے انتقال کے بعد کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور طائف گئے تھے، اور طائف میں آپ نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقاتیں کی۔ بہرحال وہاں سے تو جواب جو ہے کوئی ان کو آپ کو پازیٹیو یا مثبت جواب نہیں ملا، واپس آ رہے تھے، اور سخت ترین دن آپ پر وہ گزرا وہ معلوم ہے، آپ شدید ترین مشقت اور مصیبت آپ جھیل کر واپس آ رہے تھے۔ تو واپسی پر اسی وادی نخلا میں قیام ہوا۔ یہ وادی نخلا طائف اور مکے کے تقریباً درمیان میں ایک وادی ہے۔ آج کل جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ 2 راستے ہیں، طریق السیل ہے اور ایک طریق الجبل ہے۔ ایک پہاڑی راستہ بنا ہے، اب جو نئی سڑک بنی ہے اس میں بڑے ایچ پیچ ہیں، بہت سے اس کے اندر موڑ ہے، جیسے پہاڑ کا ہوتا ہے اچانک وہ چڑھائی چڑھتی ہے، تو پہاڑی سڑک ہے، جیسے مری آپ جا رہے ہیں اچھی سڑک ہے۔ اور حضور اسی راستے سے گئے تھے طائف جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دشوار گزار راستہ تھا، اور آپ کیونکہ خفیہ جا رہے تھے، آپ کو اندیشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا تو پیچھا بھی کریں گے اور شاید قدر پہنچائیں، لہذا حضور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، صرف 2 اور کوئی ساتھ، اور وہ پہاڑی راستہ آپ نے اختیار کیا تھا جو نہایت دشوار تھا۔ وہ آج بھی آپ جائیں اس طریقے جبل سے تو اندازہ ہوگا کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو یہ راستہ کتنا دشوار۔ دوسرا راستہ طریق السیل کہلاتا ہے۔ وہ طریق السیل جو ہے وہ بہت ہی سمجھیے کہ گریجولی وہ اس کی چڑھائی ہے یا اترائی ہے، مکے سے طائف کی طرف جائیں گے تو چڑھائی ہے، اور طائف سے مکے کی طرف آئیں گے تو اترائی ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی چڑھائی چڑھی ہے، اس قدر وہ گریجول اس کی جو ہے وہ چڑھائی یا اترائی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس راستے میں وہ نخلا کا مقام آتا ہے، وہ وادی نخلا جس میں حضور کا قیام ہوا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس پر متفق ہیں کہ جو طائف سے واپسی پر بھی اگر یہ واقعہ ہوا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ نے قرآن پڑھا اور جنوں نے سنا تو بھی وہ نخلا کا مقام ہے، اور اگر وہ آپ اس سے پہلے کہیں خود تبلیغ کے لیے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، اور اس میں عکاس کے میلے میں، اس لیے کہ اس کا تو ہمیں روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ چونکہ ایک بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پر، بازار جیسے ہاٹ ہوتے ہیں ایسٹ پاکستان میں، اور مختلف پنجاب میں دیہات میں بھی بازار لگتے ہیں، اور پٹھانوں کے علاقے میں بھی اس طرح کا وہاں ایک میلہ لگتا تھا، بازار بھی میلہ بھی۔ اس میں کچھ وہ بھی ہوتے تھے، شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے، اس میں فنون کے مقابلے بھی، اس میں کشتیاں بھی، اس میں خرید و فروخت بھی، اس میں دلچسپی کا سامان بھی۔ تو حضور وہاں تبلیغ کے لیے گئے ہیں، اس موقع پر بھی جا رہے تھے، تب بھی یہ واقعہ جو ہے یہ وادی نخلا میں۔ اس میں اب 2 روایات ملتی ہیں، سوالات اب یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ جو سورہ جن میں واقعہ بیان ہوا، سورہ احقاف میں بیان ہوا، آیا یہ 2 واقعے ہیں یا ایک ہے؟ بعض حضرات کی رائے یہ کہ ایک ہی واقعہ ہے جو 2 جگہ بیان ہوا، بعض حضرات کی رائے کہ نہیں، یہ 2 واقعے بالکل علیحدہ ہے۔ میری رائے جو ہے، جتنا بھی میں نے غور کیا ہے سمجھا ہے، اس دوسری رائے کے ساتھ ہے، یہ 2 علیحدہ علیحدہ واقعے۔ نمبر 2 کہ پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ جن، اس کا میرا اندازہ ہے کہ یہ سن 4، 5 یا 6 نبوی اس میں ہوا۔ یہ دور وہ تھا جب کہ حضور پر نہایت شدت کے ساتھ سختی ہو رہی، صحابہ پر تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، حضرت بلال پر، حضور پر بھی وہ جو نقشہ سورہ معارج کے اندر بھی آیا ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، اس کا جو میں نے آپ کو پوری تفصیل بیان کی تھی کہ وہ جھپٹتے تھے جیسے کہ ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، تکہ بوٹی کر دیں گے، اور حضرت ابو بکر ایک موقع پر آڑے آئے ہیں تو پھر انہیں مارا، انہیں اتنا مارا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ اب فوت ہو چکے۔ اس قسم کا واقعہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، حال یہ ہو گیا ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ پل پڑیں گے اس کے اوپر، جم غفیر ہجوم کر کے جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں۔ تو یہ سورہ معارج کی آیات اور سورہ جن کی یہ آیت جو ہے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں، اور یہ صورتحال میں تفصیل سے سورہ معارج میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے سن 4 سے سن 6، 7 نبوی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، یہ آغاز وحی سے جو سن شمار ہوتے ہیں، یہ اس دور کا واقعہ۔ جبکہ وہ واقعہ جو ہے دوسرا، اس کا ذکر سورہ احقاف، وہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے، وہ تو اس کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سفر طائف جو ہے وہ سن 10 نبوی میں،
دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس واقعے میں جو جن تھے وہ جن یا تو مشرک تھے یا عیسائی تھے. اس واقعے میں جو جن تھے وہ حضرت موسیٰ اور تورات کے ماننے والے. یہ دونوں جو ہے ترجمہ کریں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اب آئیے ترجمہ کیجئے تیزی کے ساتھ. قل اوحی الی، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا توجہ کے ساتھ جنوں کی ایک جماعت نے، فقالو تو انہوں نے کہا. اب یہ صرف تذکرہ اتنا کیا واقعے کا، اب ساری گفتگو ان کی نقل کر. انہوں نے قرآن سنا، اب جا کر اپنے دن اپنے قوم کے لوگوں سے جو کہا، اب وہ تقریر ساری ان کی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی مسلسل تقریر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے جو باتیں کہی ہو ان میں سے جو چیدہ نمائندہ جملے ہیں ان کو یہاں پر جمع کر دیا. بلکہ یہ دوسری بات مجھے اسلوب سے زیادہ مقاربت رکھنے والی اور اس سے زیادہ قریب معلوم ہوتی. فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن بہت عجیب، اور عجیب سے مراد ہے بہت دل کو لبھانے والا، بہت عمدہ، بہت پسندیدہ. یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے اس شے کی طرف کہ جو کامیابی اور فوز اور فلاح کی طرف لے جانے والی. فآمنا بہ، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اب شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی بھی شے کو، کسی بھی ہستی کو. معلوم ہوا کہ یہ شرک مشرک تھے پہلے، اور مشرک دو ہی طرح کے تھے، یا مشرک وہ یا مشرکین وہ عیسائی تھے جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا. یہ بھی آگے آ جائے. اس کی شرح کر رہے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، ہم تائب ہو گئے ہیں. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمیں تو یہ بات معلوم ہوئی، ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ کسی کو اپنی جورو بنایا نہ کسی کو بیٹا بنایا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارا بے وقوف یا ہمارے بے وقوف جو کچھ اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے وہ تو بڑی غلط بات، بڑی گستاخی کی بات، بڑی ہی گمراہ کن باتیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ سمجھتے رہے، اس گمان میں رہے، اس حسن ظن میں مبتلا رہے، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ جن اور انسان اللہ کی طرف تو کوئی غلط جھوٹ منسوب نہیں کریں گے. ایسی کون ایسا شامت کا مارا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرے. لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے یہ لوگ، ہمارے یہ لیڈر کہہ لیں جو بھی کہیں، ہمیں بہت غلط پٹیاں پھاڑ رہے ہیں. ہم اس گمان میں رہے، انا ظننا لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، اللہ کی طرف غلط بات ہے. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، اور یہ کہ انسانوں کے بہت سے مرد پناہ طلب کیا کرتے تھے جنوں میں سے بہت سے مردوں کی، جنوں میں سے بہت سے افراد کی. تو اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا. یہ میں بعد میں تفصیل سے کروں گا، بلکہ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہو ہی جائے کیونکہ جنات کے بارے میں بیان کر چکا ہوں. عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر وادی کا ایک جن ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے، رب ہوتا ہے. رب کے اصل معنی مالک کے، لہذا جب بھی کبھی ان کا قافلہ کہیں رات کو قیام کرتا تھا کسی وادی میں تو پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے رب یا اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اس کی پناہ کرتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ پھر کوئی شے گردن نہیں پہنچاتی. اور اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہو کر، مسجود ملائک ہو کر، یہ جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. اس سے ان کی سرکشی میں اور گمراہی میں اور اضافہ ہو گئے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ، اور انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا. أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا. اس کے دو معنی ہیں، وہ بعد میں تفصیل سے کر دوں گا. یعنی بات بعد الموت، کوئی موت اور کوئی بات بعد الموت نہیں ہے، موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، یا نہیں بھیجے گا، نہیں اٹھائے گا اللہ کسی نبی یا رسول کو. أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا. یہ وہی جو خبریں لینے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا، سانگل لینے کی کوشش کی تھی، تو ہم نے پایا تھا اسے کہ اسے بھر دیا گیا. ملیت، ملیان کہتے ہیں کوئی شے جو بالکل بھری ہوئی، تو ملیت حرسن، کہ پہروں سے، پہرے داروں سے بھر دی گئی ہے. شدیدن، بڑا شدید پہرا لگا دیا گیا ہے. وشہبا، اور یہ جو شہاب ثاقب ہے ان کا بڑا سٹاک جمع کر لیا گیا. میزائل کھڑے ہوئے وہاں پہ کہ اب اگر کوئی جائے گا تو پھر اس کا پیچھا جو ہے وہ میزائل کرے گا، وہ شہاب ثاقب. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم تو بیٹھا کرتے تھے وہاں
اپنے مورچوں میں سننے کے لیے. مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ. یہ سورہ آل عمران میں یہ لفظ آیا ہے استبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. اے نبی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے صبح کے وقت، اہل ایمان کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے، مورچہ بند کر رہے تھے، تو ان کی بھی کوئی جگہ ایسی تھی جہاں یہ طاق میں بیٹھتے تھے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر پھر وہ ملائکہ کی باتیں سنتے تھے، اور اس سے جو چیزیں ملتی تھی آ کر وہ ان اپنے جو ان کے کلائنٹس تھے یہاں انسانوں میں سے جو کاہن وغیرہ، ان کے وہ کانوں میں پھونکے مارتے تھے. اس سے ان کا دھندا چلتا تھا. تو ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمان میں اپنے مورچوں میں، اپنی جگہوں پر، کمین گاہوں میں. کمین گاہ کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا مورچے سے. اپنی کمین گاہوں میں ہم بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو جو کوئی اب سننے کی کوشش کرے گا وہ اپنی گھات میں پائے گا ایک شہاب. رصد کہتے ہیں گھات میں ہونا کسی کا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب جو ہے گھات میں ہے.